बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये प्रोग्राम मैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनके साथ करने वाला हूँ। दो तीन अहम चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ओपन जबकि अपोजिशन सीक्रेट बैलेट ही क्यों चाहती है। बड़ा बुनियादी सवाल है, इस सवाल का जवाब जो है वो हम ढूंढेंगे। दूसरा, लॉन्ग मार्च और धरना क्या अपोजिशन अब ये कर पाएगी और किस एजेंडे के ऊपर करेगी। एक मोमेंटम बनाते हैं, तोड़ देते हैं, बनाते हैं, तोड़ देते हैं। क्या वाकई वो कुछ करना चाहते हैं? उस हुकूमत को तब गिराएंगे जब वो आधे से ज़्यादा मुद्दत पूरी कर चुकी होगी, तो क्या उसका जवाब बाकी होगा? ये भी सवाल है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की बात की जा रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस जो हफीज़ शेख साहब का मुकाबला है, ये एक ऐसा मुकाबला है जिस पे इन्हिसार किया जा रहा है इस बात पे कि तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराऊँ ताकि हम बात शुरू करें। रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसी तरह मेरे अगले मेहमान तारिक पीरज़ादा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़े शानदार दोनों मेरे दिफाई और फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, बड़े अच्छे तज़िये इनके होते हैं और पॉलिटिकल भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का ज्वाइन करने के लिए। और पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। और पीजे मीर साहब बहुत सारे हवालों से आप उनको जानते हैं और उनकी सहाफ़त जो है वो भी बेमिसाल है। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले जनरल साहब आपके पास लेकर आता हूँ कि वन लाइनर क्या है सर? हुकूमत क्यों कहती है कि ओपन और अपोजिशन क्यों कहती है कि सीक्रेट? रीज़न क्या समझ आता है? एक तो बड़ा वाज़ेह है कि बुग़्ज़ मुआविया की बात है। ये हुकूमत ने चूंकि ये बात कर दी है तो अपोजिशन ने उसको अपोज करना है, नंबर एक। नंबर दो, अपोजिशन जिस किस्म की गेम खेलती रही है माजी में भी, और जिसमें पीस पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है सारे, और किसी हद तक JUF भी शामिल है, ये पैसे की गेम खेलते रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान से ले लीजिए, बाकी इलाकों से ले लीजिए। और इनका ये ख्याल है कि अगर ये ओपन हुए तो शायद जो जिस तरीके से उन्होंने पिछले सेनेट इलेक्शन में PTI के साथ किया था और इमरान खान साहब को अपने 20 MPs को निकालना पड़ा था इलेक्शन से सिर्फ दखल 2 माह पहले, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनके लिए इशू है कि अगर ये कर दिया तो जो खरीद फरोख्त जारी की जाती है वो शायद ना हो सके इनसे। तो अब गेम यहाँ पर आकर खड़ी है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप जनरली लोगों से पूछें इस वक्त, जिनकी मेरे लोगों से बात हुई है, तो सब लोग ये कहते हैं कि सेनेट हमारा सबसे ज्यादा सीनियर हाउस है और ओवर द इयर्स सेनेट लगातार इसकी जो स्टैंडिंग है वो हर लिहाज से नीचे, इतनी नीचे आ गई है कि सेनेट को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। ना तो वहां पे कोई काम ठीक हो रहा, ना सिवाय डिबेटिंग क्लब है जहां पे अपने अपने जो दिल की भड़ास है वो निकाल दी जाती है। तो सेनेट को नंबर एक तो इफेक्टिव करना चाहिए। नंबर टू, इसके इलेक्शंस अगर डायरेक्ट नहीं करवा सकते हम तो फिर इसको ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बहुत सारी बातें हम करते हैं, उनके जो भी चीजों के कह लीजिए, लेकिन उनके इन मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड्स लिए हैं। इसकी वजह से आप देखिए कि हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस के जो इश्यूज हैं वो इस कदर खुल के सामने आ गए हैं, डिबेट हो रहे हैं, इस कदर सेनेट इस कदर डिबेट हो रही है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो पॉजिटिव भी है इसमें। मेरा अपना ख्याल तो ज़ाती तौर पे ये है कि ओपन करा देने में हर्ज क्या है, क्यों इसको हम काम का लगा के बैठे हुए हैं। चल जनरल साहब देखिए, अपोजिशन होने का ये मतलब तो नहीं है कि आपको हर हाल में मुखालफत ही करनी है। यानी हुकूमत ये काम बेहतर है, लेकिन हुकूमत अगर कोई भी काम कहे और वो काम अगर अच्छा भी हो तो फिर भी आपको मुखालफत करनी है, इसलिए कि वो हुकूमत कह रही है। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ इमरान खान साहब का, और ये स्टेटमेंट उन्होंने 2015 में दिया था। उस वक्त जब यही तरमीम और यही ओपन बैलेटिंग, इसकी बात जब PMLN ने कही थी, जी तारिक पीरज़ादा साहब, जब PMLN ने इसके ऊपर बात की थी तो खान साहब ने उस वक्त कहा था कमाल हो गया, करें, फ़ौरन करें, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। और ये वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने कभी तारीफ़ में कोई किसी किस्म की कोई फ़राख दिली नहीं दिखाई, हमेशा कंजूसी की है, बल्कि की ही नहीं कभी भी। लेकिन ये इस मामले में उन्होंने उस दौर में तारीफ़ की थी। तो अपोजिशन का मतलब ये तो नहीं है कि आपको हर हाल में सिर्फ झगड़ा ही करना है। गौर कीजिए कि किसी भी जमहूरियत में गैर मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान जो है उसका तस्वुर कैसे हो सकता है। मैं आपको यूं बताता हूं इसको माजी की तरफ ले जाते हुए कि 1911 के अंदर जब बरतानिया के लोगों ने देखा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐवान नुमाइंदगान जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी करारदादों को, उसके कवानीन को बार बार खत्म कर रहा है जबकि उसकी अपनी हैसियत गैर नुमाइंदा है, तो उन्होंने 1911 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हाउस ऑफ कॉमन्स की
کسی بھی قانون کو پلٹنے کی، اس کو ختم کرنے کی جو اختیار تھا وہ چھین لیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ غیر منتخب ایوان ایک سیاسی رشوت کا ادارہ ہے جس کو فوری طور پر اس میں اگر میں آئین میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ اس ادارے کو براہ راست اسے اسمبلی کی طرح، قومی اسمبلی کی طرح براہ راست منتخب ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی وزیر اعظم نے ویسے کہی تھی کئی سال پہلے، لیکن شاید اس ملک کے سیاستدانوں کے مزاج کے مطابق یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی رشوت، یہ لوگوں کو خریدنے کا عمل، یہ مطلب ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے اس ملک میں کہ یہ سینٹ کا انتخاب مالیاتی لین دین کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ریلیں آ گئی ہیں، ہم اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ریل دیر سے کیوں آئی، جلدی کیوں آئی، ٹیپ اب آئی ہے، پہلے کیوں نہیں آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سبسٹنس ہے اس پہ نظر رکھیں۔ تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ یہ سینٹ جو ہے بنیادی طور پر اس وقت چونکہ اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور یہ بات بڑی کلیدی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آئین کی شق جس کے تحت یہ اس کا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے، اور یہ دنیا بھر کی عدالتوں کا اختیار ہے کہ جب انہیں آئین میں ایک تضاد نظر آئے اور اس تضاد کے نتیجے میں جمہوریت اور انصاف کا خون ہوتا ہوا نظر آئے، تو وہاں عدالت اعلیٰ عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی، کسی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں اس عدالت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ چونکہ اسمبلی ایسا کرنے سے عاجز ہے یا کرنا نہیں چاہتی یا سیاسی دشمنیوں کی بنیاد پر یہ معاملہ تعطل کا شکار آ رہا ہے اور اس سے قومی مفاد کو، قانون و انصاف کو زبردست زک پہنچ رہی ہے، لہذا عدالتوں کو ایسی قوانین اور آرٹیکلز کی تشریح کرنے کا اختیار ہے۔ اور چونکہ اوپن بیلٹنگ یا اعلانیہ ووٹ جو ہے ڈالنے کی بات جو ہو رہی ہے، جس کو تمام دنیا جائز سمجھتی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں، اور آپ کو وہ ہر حال میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے جمہوریت کو بددیانتی کے ساتھ منسلک کر دیا، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جرم اور جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتے، تو یہ آپ جرم کا انتخاب کرتے ہیں یعنی آئین کی چھتری کے نیچے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی۔ یار خفیہ اگر بیلٹنگ ہونی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے جو بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے کہ یار اگر آپ کو متناسب اور نمائندگی کے تحت ہی اس کے اندر ووٹیں ملنی ہیں، تو پہلے تو بات یہ ہے تو وہ ملنی ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو الیکشن ہے اس کے اندر آپ کی تعداد کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ آپ کی تعداد تو اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی قومی اسمبلی میں ہے۔ ہم اور باتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس بات پر اس ملک کو آنا چاہیے۔ کل سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں یا پرسوں، اور اس میں اگر عدالت کہیں یہ تشریح کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو کچھ جغادری قسم کے لوگ مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کا کوما بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے آئین کو اٹھا کر دیکھیں، اصلی آئین میں تو بل آف رائٹس بھی شامل نہیں تھا، جو فریڈم آف ایکسپریشن سے لے کے فریڈم آف ریلیجن ورشپ تک، وہ تو بعد میں آیا ہے۔ تو آپ یہ 18ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 25ویں ترمیم یہ آپ کے ملک میں ہوئی ہیں ایک گھنٹے کے اندر پاس، تو یہ جو وہ اس لیے کہ آپ نے پاس کر دی، لیکن اب تو آپ ایک تصادم کے راستے پر ہے نا۔ آپ کی کوشش یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران کی حکومت گرائی جائے، ضرور گرائی جائے اگر آپ کے پاس ووٹ ہیں، لیکن آپ تو اس راستے پہ جا ہی نہیں رہے۔ آپ 26 تاریخ کو آ رہے ہیں سڑکوں پر اور اس سے پہلے آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو تضادات کا ایک جہان ہے۔ سپریم کورٹ یہ آئین کے اندر موجود اس زبردست اختلاف کو، ٹھیک ہے سر، میں پی جے میر صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا فواد چودھری سے موجود ہیں، میں ان سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اور فواد چودھری صاحب، یہ ایک ٹیسٹ کیس آ گیا ہے آپ کے لیے، یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو نوازا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے دور حکومت میں نوازے گئے ہیں اور آج وہ لوگ آپ کی جماعت کے اندر شامل ہیں۔ اگر ان کو پوری سپورٹ اپوزیشن دے دیتی ہے اور پی ایم ایل این ان کو اپنے پورے ووٹ ڈالتی ہے اور جو وہ نقب لگانا چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں اگر وہ لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو اس بات کا حوصلہ مل جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ٹیسٹ کریں اپنی طاقت کو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں۔ دیکھیں جی، نوازا تو انہوں نے مجھے بھی ہوا ہے
اور میرا ان کا بڑا احترام کا تعلق ہے. لیکن میں نے تو ان کو فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کس نے یہ پنگا لینے کو کہا ہے؟ اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کا ملتان میں پالیٹکس سیکھ جا رہی ہے اور ادھر جا رہا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس وقت اپنے آپ کو زرداری صاحب کی تو یہ خواہش ہوگی کہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو، اور سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے قد اپنا ان کا ہے اور پیپلز پارٹی میں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو زرداری صاحب تو ان کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. تو بہرحال ان کا فیصلہ ہے، وہ لڑ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس وقت جو ہماری جو سینٹ میں اسپیشلی آفٹر یہ جو ویڈیوز وغیرہ آ گئی ہیں، اس کے بعد بڑا دباؤ ہے لوگوں کے اوپر. لوگ اپنی اپنی پارٹی لائن کے مطابق ہی ووٹ دیں گے، اور اس وقت فرق اتنا زیادہ ہے اور اتنا کمفرٹیبل ہے کہ کوئی کسی کو فرق نہیں پڑنا. اور ویڈیو اسکینڈل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ لوگ اس کی انکوائری کر رہے ہیں، اس میں نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کیا یہ پیسے پکڑے جائیں گے؟ کیا یہ پیسے برآمد ہوں گے؟ کیا یہ پوچھا جائے گا پیسے آپ کو کس نے دیے تھے، اور جس نے دیے تھے اس سے منی ٹریل مانگی جائے گی؟ بڑے اہم سوال ہیں. دیکھیں وہ اس میں تو ویڈیو میں تو دیکھیں نا، آج جو ارشد شریف صاحب نے مہربانی کی، وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنا سارا ریکارڈ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا. اتھینٹسٹی اور ویڈیو کے اوپر تو کوئی شبہ نہیں، کیونکہ جو لوگ کریکٹرز ہیں وہ خود ہی مان چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اب یہ تو اس کی تو فورینسک وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے آئی بی کو اور اس کو اسپیشل برانچ جو کے پی ہے ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا تشریف لائیں اور ہم سے ذرا ہمیں انلائٹن کریں کہ آپ کی کیا رپورٹس تھیں اس وقت، اور اس کے بعد جب کرمنل کیس شروع ہوگا اور یہ لوگ اریسٹ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ان میں سے پروور بھی بنیں گے اور وہ بتا دیں گے کس کس نے پیسے. کوئی ایسی ریکویسٹ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے باہر نہ جائیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں؟ فی الحال پیسہ تو بہت ہے ان کے پاس. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بالکل ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا نام جو ایم پی ایز ہے جو ان میں ملوث ہیں ویڈیوز میں، ان کے نام فوری طور پہ ای سی ایل پہ ڈالے جائیں. آپ کو مل کیا رہا ہے ابھی تک فواد چودھری صاحب؟ آپ کی ابھی تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا، یہ کیا ہوا؟ فائدہ کس نے اٹھایا تھا؟ فائدہ تو دیکھیں جی ابھی اس کے اوپر اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی ذرا انکوائری چل رہی ہے اور میں اس کا ممبر ہوں، تو وہ مناسب نہیں ہے کہ میں کنکلوژنز جو ہیں وہ پہلے دے دوں. لیکن بہرحال کئی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں اور وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، ہمیں جو اخبارات سارے ہم نے پڑھے ہیں اس دور کے نکال کے، وہ تمام اخبار یہ کہتے ہیں کہ بہرامند تنگی اور روبینہ خالد جو ہیں وہ اچانک جیت گئے ہیں، ڈرامائی انداز میں جیت گئے ہیں، ان کا جیتنا بنتا ہی نہیں تھا. تو پھر اسی طرف جائے گا معاملہ. کور نہیں کیے عمران صاحب، پڑھا نہیں آپ نے تو کور کیے ہیں وہ سارے الیکشن، آپ نے تو بڑے قریب سے وہ سارا ایگزیکٹلی. لیکن یاد ماضی ہے نا، اس میں ریکارڈ تو رکھنا پڑتا ہے صاحب. جی ہاں، نہیں آپ نے تو وہ سارا معاملہ بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. اور فرینکلی میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اگلی میٹنگ میں ہمارے تشریف لائیں اور ہمیں ذرا انلائٹن کریں کہ اس دور کا جو آپ نے سارا کیا تھا وہ کیسے اس میں یہ اچانک جیت گئے تھے اور کیسے یہ پرسیپشن ہوئی تھی. تو اگلی میٹنگ میں آپ مہربانی کریں ذرا تشریف لائیں. اچھا سر، یہ ان لوگوں کو بھی بلا کے آپ سنیں گے جو پیسے پکڑ رہے ہیں ویڈیو میں؟ یہ چیز تو دیکھیں ان کا تو چہرے وغیرہ بالکل واضح ہیں اور ان کو ہم تو ایکچولی یہاں سے آگے جانا چاہتے ہیں. ان کی تو جو کرمنل لائبلٹی ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کن لوگوں نے ان کو پیسے دے کے سینٹ میں جو لوگ پہنچے وہ کون سے تھے، اور ان کے خلاف آرٹیکل 63 کی کاروائی بھی ہوگی اور کرمنل کیس بھی ہوں گے. تو ہم تو اس جانب بڑھنا چاہتے ہیں. ان کا تو معاملہ سامنے ہے. اسپیکر نے گھر کے حوالے سے بیان دیا ہے، آپ کو کوئی آئیڈیا ہو گیا ہے کون سا گھر ہے، کس جگہ پہ ہے؟ پہنچے ہیں آپ کسی مقام تک؟ وہ ایکچولی جو گھر شہر ہے وہ تو سامنے ہی ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کس کے گھر ہے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت معاملہ ہے اس کو ذرا آگے جب بات بڑھے گی تو یہ ساری چیزیں اس میں سامنے آ جائیں گی. جو رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو پیش ہم کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے، یہ ہے بڑی خبر. جی اب میں پی جے میر صاحب، ایکچولی اگر پکڑنا ہے تو چور کو پکڑنا ہے اور وہاں سے پکڑنا ہے جہاں سے سارے قابو آ جائیں. تو آپ کے ہاتھ ایک ویڈیو آ گئی ہے، وہ بندے بھی آپ کو پتہ چل گئے ہیں، ان کو پکڑیں جو چوری کرنے والے ہیں، جو اس میں نقب لگانے والے ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ کرنے والے ہیں، سارے بے نقاب ہو جائیں گے اور آرام سے ہو جائیں گے. تو یہ والا رستہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی عدالت ایک کیس سن رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ رکے، کرپشن رکے،
اس کے لیے کیس ہو رہا ہے، تو اس کیس کو بھی کیا ساتھ نہیں ملانا چاہیے عدالت میں؟ دیکھیں ملانا تو چاہیے، لیکن آپ نے آج تک کسی کو پکڑا ہے؟ کس کو پکڑا ہے مجھے بتا دیں. ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ بھئی اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا ہے، لیکن نکلا کیا ہے آگے سے؟ جس طرح پہلے وہ جج کی ویڈیو نکلی، وہ کہا جی کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے، کل اس کا بھی کہہ دیں گے ڈاکٹرڈ ہے. دیکھیں ہمیں جب تک ہم ایک صحیح رستے پہ نہیں چلیں گے ایمانداری کے ساتھ، یہ عمران یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. سب سے بڑی جو ہماری پرابلم ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ امنگسٹ دا پولیٹیکل پارٹیز. گورنمنٹ کی اپوزیشن کے ساتھ ہے، اپوزیشن کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور ایٹ لارج نو ون ٹرسٹس اینی بڈی. آج یہ جو ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، دیکھو نا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم کہتے ہیں ہاں جی تم بتاؤ یہ کیا کرنا ہے، اور بھائی تم نے کبھی کسی ایم پی اے کی وہ اس کی ایکسپینڈیچر لسٹ دیکھی ہے کہ اس نے کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے؟ کون کتنا پیسہ لگاتا ہے الیکشنز کے اوپر؟ کسی نے کبھی نوٹ کیا؟ نو ون. یہ کہیں بھی نہیں ہوا کہ اس نے اتنا لگایا اتنا لگایا. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف دی انکمبنٹ لا آپ نہیں کرو گے، یہ ڈبیٹ میننگ لیس ہو جاتی ہے. آپ یہ اس کی بات کر رہے ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں آپ لاکھوں میں بات کر رہے ہو، یہاں آپ کروڑوں پہ بات کر رہے ہو ایٹ دا ہائیسٹ لیول؟ تو آپ کا امپریشن کیا ہے دنیا کے اندر؟ how will people trust you? How will people come and invest in this country when your own system is corrupted? اور اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. بھائی شو آف ہینڈ سے اگر کرتے ہو تو وائی ناٹ؟ ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنسی تو ہے نا. کم از کم لوگوں کو تو بتاؤ کہ بھائی یہاں بےمانی کوئی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اپارٹ آف دا 1970s الیکشن، آپ ہر الیکشن کو آپ نے ٹینٹ پینٹ کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آگسٹ ہاؤس ہے. اس آگسٹ ہاؤس کے اندر تو آپ کے پاس ٹینٹڈ اینڈ پینٹڈ فری لوگ آنے چاہیے، بالکل ایماندار لوگ آنے چاہیے. کیونکہ یہاں ٹینٹ اور پینٹ ہو گیا دین یو ہیو نو کریڈیبلٹی لیفٹ آئدر ان پاکستان اور ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور لانگ مارچ دھرنا پاسبلٹی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی جنرل صاحب، یہ جو لانگ مارچ کرنا ہے اپوزیشن نے، پھر کوئی دھرنا ورنا اس کا بھی پلان ہے، کیا یہ اپوزیشن اب کر پائے گی؟ کوئی مومنٹم بنتا نہیں ہے سر، بنتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بنتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. جلسے جلوس تو ہو جاتے ہیں، لیکن لانگ مارچ کرنا، دھرنا کرنا، کچھ اچیو کرنا، اس سے ٹائم بہت ضائع ہو گیا صاحب. آدھا ٹائم تو گزر گیا اس حکومت کا. اب جب جاتی ہوئی حکومت ہوتی ہے نیچے کی طرف تو اس کے خلاف تو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے. دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو جب آپ یہ دیکھتے ہیں سو کالڈ پی ڈی ایم کو، تو اس میں بھانمتی کے کنبے میں کس کا ہر ایک کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور ہر ایک مختلف طریقے سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، اور سب اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک شور و غوغا ضرور اٹھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ میڈیم اچھالا گیا تھا اتنے زیادہ ایشو ان کا تھا نہیں ان کے پاس کوئی بھی اسٹرانگ. ان کے پاس جو عوام کے ایشوز ہیں وہ تو تب انہوں نے جسٹ بائی دا وے اٹھا کے لے گئے تاکہ کچھ بات تو کریں، ورنہ ان کے پاس بات کرنے والی کوئی نہیں ہے. پھر نمبر 2، جب سے ان کا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، ان کے ہر روز کے حساب سے جو ان کی اپنی کنٹرڈکشن سامنے آ رہی ہیں. ان کے جو سربراہ ہیں فضل الرحمان صاحب، ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب ایم ایم اے کی سردائی قاضی حسین احمد صاحب کر رہے تھے، اور ایک سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایم ایم اے ریزائن کر دے گی اسمبلیوں سے تاکہ جنرل مشرف کی جو اس وقت جو حکومت تھی اور جو ان کی اسمبلی جس کو توڑا جا سکے، اگری ہو گیا. قاضی حسین احمد صاحب کے حکم پر ان کی پارٹی کے لوگوں نے تو ریزائن کر دیا، فضل الرحمان صاحب نے ریزائن نہیں کیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سارے مسائل مختلف قسم کے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا جو دکھ ہے وہ اور ہے، زرداری صاحب کے مسائل اور ہیں، نون لیگ کے مسائل اور ہیں، اور پھر ودن دی پارٹیز جو ان کے ایشوز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے ایک تو آپ دیکھیے، میں آج بات کر رہا ہوں، میں عمران صاحب کو ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو، لیکن جو کنٹرڈکشنز ہے ودن دی سسٹم آپ کے، چاہے پارٹی کو دیکھ لیجیے، وہ بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے پارٹی سربراہ کو آئینی طور پہ اس قدر طاقتور کر دیا ہے، وہ ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ سخت ہے کام، اس سے بھی بدتر کام ہو رہا ہے. ٹکٹ دینے سے لے کر الیکشن تک، الیکشن کے بعد جو آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے یا جو فیصلے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ایک ایک چیز پارٹی لیڈر کنٹرول کرتا ہے. کس قسم کی جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کس قسم کی پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں آپ اس پہ؟ ان کے پاس فرینکلی ایشو کوئی نہیں ہے ان کے اوپر. اور جو روز کی صاحب سے خبریں آ رہی ہیں
بیک ڈور سب کوشش کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر کہ ان کو آسانیاں فراہم کر دی جائیں. اور ایک اور چیز جو ہم یہ بڑی ضروری ہے یہاں پہ کہنے کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اور اس میں کوئی بھی میں کراس دی بورڈ سب کے ہے، ہم نے ایسے کمپرومائزز کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سو کالڈ سسٹم، اوور آل گورننس سسٹم ہے، اس کے بہت زیادہ اس میں کھوکھلا ہو گیا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے طارق مرزا صاحب، یہ جب بھی اپنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہو یا ان سے کچھ بات منوانی ہو، تو میں نے یہ دیکھا گزشتہ چند سالوں میں کہ بلوچستان کے حساس ایشوز کو چھیڑا جائے اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کا تذکرہ زیادہ زوردار طریقے سے کیا جائے، اور اس قسم کے کوئی اور ایشوز ہیں جن کے اوپر زیادہ تر انڈینز بھی بات کرتے ہیں. تو ان ایشوز کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو یہ ہماری پولیٹیکل لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لے کر اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. آج کل مریم نواز صاحبہ نے کہا ان کی ایک چھوٹی سی سرجری ہے، وہ باہر جانا چاہتی ہیں اور ان کا علاج ہے، لیکن وہ اس حکومت سے اجازت نہیں لیں گی، نہ مانگیں گی اس حکومت سے اجازت. تو وہ تو حکومت ان کو دے گی بھی نہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے پاس چلے گئی اور ان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو ٹارگٹ کیا. میں نے سارا ریکارڈ نکال کے دیکھا گزشتہ 5 سال جب نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، تو نواز شریف صاحب جب تک اقتدار میں رہے انہوں نے ایک لفظ کبھی ان کے بارے میں نہیں بولا. اور یہ واحد وہ دور تھا نواز شریف صاحب کا دور جب ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ مار پڑی تھی، خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی. نہ پی ٹی آئی نے مارا، نہ پیپلز پارٹی نے مارا، صرف پی ایم ایل این نے ان کو مارا تھا سڑکوں پہ. دیکھیں اس وقت جو ہے سیاست وہ بالکل ذاتیات کی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم نواز نے بڑے طریقے سے یہ درخواست کری دی ہے، چونکہ آپ سے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس مسئلے کو، اپنی ذاتی بیماری کے مسئلے کو یا سرجری کو عوام میں لے کر آئیں. آپ عوام میں لے کر آئی اس لیے ہیں تاکہ پیغام پہنچایا جا سکے. جس طرح شاہد خاقان عباسی ابھی 15 دن کی چھٹی لے کر اپنا نام نکلوا کر ECL سے امریکہ ہو کر آیا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک درخواست ہے. اور وہ اسے کیا کہتے ہیں، اگر وہ ان کو دے دیں تو یہ کیا انکار کر کے چلی جائیں گی؟ نہیں جائیں گی، بالکل جائیں گی. تو بنیادی طور پر جو باتیں آپ نے نہیں، میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اور یہی جملہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے. جی وہ ان کا جینا مرنا تو اس وقت لندن کی سڑکوں پر ہے، اور یہ بھی وہیں جا رہی تھی. وہ تو اگر شیخ رشید کی بات حکومت پاکستان مان لیتی تو جیسے کہ وہ، میں تو ان کی رائے سے کبھی متفق نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کی مان لیتے تو ان کو بھی جانے دیتے تو یہ تحریک ہی موجود نہیں ہونی تھی اس وقت. ذرا یہ صورتحال یہ ہے. اور 1 سال یہ خاموش بیٹھی رہی، اس وقت بھی کوئی لاپتہ افراد نہیں تھے، اس وقت بھی کوئی بلوچستان کا حساس مسئلہ نہیں تھا، اس وقت بھی مودی کے حق میں بیانات جاری نہیں ہوئے. لیکن مودی کے حق میں بیانات جاری ہو رہے ہیں تو اب ہو رہے ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے تو اب ہو رہا ہے. اور یہ لڑکی، برا نہ منائیے گا، میرے نزدیک وہ 1 منٹ کے لیے بھی سیاست دان نہیں ہے. 86 کروڑ اس کے اکاؤنٹ سے نکلے اور اس نے کہا نہ میری لندن میں کوئی جائیداد ہے نہ یہاں جائیداد ہے. تو سپریم کورٹ نے جعل سازی کے کیس میں اس خاتون کو سزا سنائی تھی اور یہ نااہل ہوئی تھی. میں تو حیران ہوں. پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے. دیکھیں سوچ کا بحران میں بار بار کہتا ہوں پاکستان میں شدید تر ہو رہا ہے. لوگ سوچ کا استعمال بند کر رہے ہیں. عام آدمی کو تھوڑی سی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اگر اس جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر اس قسم کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے. یہ دھوکہ دہی کی بدترین مثال ہے کہ آپ اچانک سوتے سوتے اٹھتے ہیں اور جمہوریت کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. جی پی جے میر صاحب، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں لا رہے ہیں افراد، اور یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں جیسے ہی آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ایشوز نظر آتے ہیں، جب تک آپ اقتدار میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ ایشوز نظر نہیں آتے. یعنی ابھی آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. نہ صرف انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اخبارات میں بھی چھپا ہے، بلکہ اس کے علاوہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ان کا تدارک کیا جائے گا اور اس پہ قانون سازی کی جائے گی. ہم نے پی ایم ایل این سے ان کے دور میں سوائے ان کو پھینٹی لگانے کے علاوہ لواحقین کو کوئی ایسی چیز نہیں سنی تھی. عمران، سب سے پہلے تو جب یہ ایک ایشو اٹھتا ہے مسنگ پرسنس، یہ مسنگ پرسنس جو ہیں یہ اٹھا تھا جب کہ طالبان کی اور یا آپ کہہ لو کہ کنفرنٹیشنز ہو رہی تھی. یہ کئی لوگ خود والنٹیئر کر کے کوئی تحریک یہ پاکستان کے اس میں چلا گیا، یہ جو ٹی ٹی پی، اور پھر اس کے بعد کئی افغانستان میں چلے گئے. یہی مسنگ پرسنز آپ ان کی بات کر رہے ہیں. یہ سعودی عربیہ سے بھی آئے ہیں اور ایجپٹ سے بھی آئے ہیں، کافی ملکوں سے آئے ہیں جو کہ کئی مر گئے، کچھ جو بھی آپ کہہ لو، یہ دے ڈسپیئرڈ.
ہم نے یہاں ایشو اٹھا لیا جی مسنگ پرسنس، اور بھائی یہ وہ لوگ تھے جو کہ خود جا کے والنٹیئر نے کیا ہے اور جا کے یہ لڑے ہیں جنگوں کے اندر. ہم نے اس کا ایک پولیٹیکل آپ کہہ لو کہ ایک بات کا بھتنگڑ بنا دیا. بھائی وائی ووڈ دی آرم فورسز آف پاکستان ان کو پکڑ کے ادھر ادھر کر دیں؟ جو بھی پکڑے جاتے تھے وہ دے ور فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. سو اس کے لیے ڈونٹ پلیڈ اینی کیس فار دیم. لیکن آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل سیاسی رنگ دے دیا. سو بیسکلی ہمیں اپنے رخ کو درست کرنا ہے. ہم انگلینڈ میں پتہ کیا ہمیں نام دیا ہوا ہے پاکستانی جو ہے نا who are people in a hurry for a curry. ہمیں ہر جگہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ہر جگہ تیز ہو جائے، امیجیٹلی ہو جائے. بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ کا سسٹم ایسا کوروگیٹڈ ہے، ایسا آپ کہہ لو فریکچرڈ ہے اور ڈیسیمیٹڈ ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، ہوتا نہیں ہے. آج کی حکومت کو ہر چیز اب بندہ بلیم کرتا ہے. آج او بھائی یار 2 سال کے یہ بچے ہیں، یہ آئے ہیں، یہ تو 70 سال کی آپ کی لیگیسی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. سو گیو دیم اے بریک، گیو دیم اے چانس. لیکن نو، ان کو نکالو باہر. بھائی جو حکومت آتی ہے آپ نکالنے کے چکر میں ہو، آپ کو پیشنس ہے کوئی نہیں ہے. آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہو، انہوں نے کیا کیا ہے ایکسیپٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کا 22. عمران لیٹ می شو یو سم تھنگ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. دس از پروبیبلی دی اونلی کاپی جو کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بے نظیر بھٹو سے اور نواز شریف سے میں نے سائن کروائے. دی اونلی کاپی. اس کے 22 کے اندر ہے کہ ہم تنگ نہیں کریں گے کسی کو، ہم رستے میں وہ روڑے نہیں ڈالیں گے، یہ نہیں کریں گے. ہر چیز وہی ہو رہی ہے، the same thing. So what good is this charter of democracy? 23rd جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے Exactly. So this is being made into a mockery. اب آپ کو ایک آدمی لے کے آ رہا ہے. ابھی آپ نے کلپ ایک دکھایا تھا کہ عمران نے کہا جی کہ یہ کرو اور تعریف کرتے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا عمران تعریف بڑی مشکل سے کرتا ہے، تکلیف سے. لیکن اب اس چیز کو اب لے کے آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یا عمران خان کے لیے؟ اور یار یہ تو پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں بیکاز ہم کرپٹ ہیں، ہم بالکل کرپٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ سے اب 30 40 کروڑ پہ آپ کا ریٹ لگا ہوا ہے، تو اس کو تو وہ ختم کر رہا ہے. ایگزیکٹلی آئی ریممبر. مجھے ذرا طارق پیرزادہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بریک کے بعد کہنا ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. طارق پیرزادہ صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، آپ کہہ بھی لیں. بہت شکریہ عمران. دیکھیے یہ ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں، اور میں نے بھی کی، اور میر صاحب نے بھی، اور جین صاحب نے بھی، ایک بات یاد رکھنے کی ہے. جب ریاست کے مفادات کی شناخت جو ہے وہ ریاست کے تحفظ کرنے والے اداروں کو جتنی اپنی معلومات کی روشنی میں ہوتی ہے تو کسی دوسرے کو ہو نہیں سکتی. اور میں اس کا حوالہ میں بار بار جب دیتا ہوں نا یونائٹڈ اسٹیٹس کا حوالہ، تو لوگوں کو تھوڑی سی الجھن سی ہوتی ہے کہ جی امریکہ کا حوالہ دے دیا. آپ یقین کریں کہ ہر سال امریکی صدر CIA لینگلے پارک میں جاتا ہے اور وہاں پہ دربار سے خطاب کرتا ہے، اور وہ جو پہلا فقرہ کہتا ہے کوئی بھی امریکی صدر، وہ یہ ہوتا ہے CIA کے ہزاروں بیٹھے ہوئے ملازمین سے، افسروں سے اور ایجنٹ سے، کہ یو آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. بات یہ ہے کہ ریاستیں ان معلومات کی بنیاد پر چلتی ہیں. لہذا جب دہشت گردی ہوتی ہے اور کسی بھی پاکستان کے علاقے کے لوگ اس میں شامل ہیں، پاکستان کا اگر مقدمہ آپ سامنے رکھیں، تو آپ نے ان لوگوں پر گرفت کرنے، ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے، ان سے تحقیقات کرنی ہے. آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد کیا ہوا؟ ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں، یا میرا اشارہ آپ لوگوں کی دوستوں کی طرف نہیں ہے، سب لوگ باخبر ہیں کہ پیٹریٹ ایکٹ 9/11 کے بعد آیا، اور آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کے اندر گنے چنے چند لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی، باقی تمام امریکی کانگریس نے اس کو بڑی بھاری اکثریت سے پاس کیا تھا، جس میں 3 مہینے تک بلا کسی عدالتی پیشی کے آپ کو وہاں پر CIA اور دوسرے ادارے جو انٹیلیجنس کے وہ تحقیق کے لیے رکھ سکتے تھے. تو آپ جب ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کو جسے یہ جو لفظ ایجاد ہو گیا نا ہمارے ملک میں، اٹھا لیا گیا، یہ گالی دینے کے لیے ہے جو نام نہاد دانشور اس ملک میں کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. پاکستان کا مفاد اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ نریندر مودی کے محاورے میں بات کریں، اس کی پالیسیوں کی حمایت کریں. اور یہ نون لیگ، اس کے متعلق تو آپ جانتے ہیں میری رائے کہ یہ لوگ، نواز شریف نئی دہلی کا اسلام آباد میں نمائندہ تھا اور ہے، فرق صرف اتنا ہے اب بلند سے ہے. آپ
نے بڑا سخت موقف لیا ہے, لیکن یہ اٹس یور پوائنٹ آف ویو سر. میں ایک منٹ, میں جنرل صاحب, یہ کوئی مہنگائی کے حوالے کو حکومت میں کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے, لوگوں کے حالات مشکل ہو رہے ہیں, آمدن اتنی نہیں ہے, تو اس میں کچھ حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ ہلچل ہے, یا اس پہ وہ کوئی زور مارتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک فکرہ صرف یہ بلوچستان کے بارے میں, آپ اگر آج مریم سے اور بلاول سے اور ان سے پوچھ لیں, باقی جو ہمارے لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں, کہ بلوچستان کا اصلی ایشو کیا ہے, بلوچستان کا جغرافیہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو سب باتیں کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہیں, ان سے نپٹنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو قومی جو ہمارے ایشوز ہیں, آپ جب ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف, وہ بھگتی تھا اس نے جو کیا, ہم نے اس کو شہید بنا کے بیٹھ گئے. خدا کا خوف ہے, یہ وہی لوگ ہمارے سیاستدان نہیں ہیں. جو جنرل مشرف نے 2007 میں کیا, غلط کیا, صحیح کیا, وہ الگ بحث ہے. یہ 2010 میں قانون بنا کے اس کو وہاں پر انہوں نے جیل میں بند کر دیا جا کے. یہ سیاستدان کی سارے وہ نہیں سارے مل کے بیٹھے ہوئے. آپ ان کو کیسے, ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, یہاں تک دیکھیے جو مہنگائی کا تعلق ہے, مہنگائی ہے نمبر 1. نمبر 2, عوام تنگ ہے. اور نمبر 3, عوام کی جو آمدنی ہے وہ سکڑ رہی ہے. اور نمبر 4, جاب کریشن جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کے لیے, وہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں. اگر ہو رہی ہے تو بہت لمیٹڈ, صرف ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں ہو رہی ہے. ان کے دور میں حکومت کو اوور آل جن کی جو پالیسی پلانرز ہیں, وہ ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن ان کی ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ سٹاپ گیپ میں یہ ضرور کرتے ہیں, پیٹرول کی بڑھانے کی روک دی انہوں نے, 15 دن فائدہ ہوگا, اس کے بعد پھر آگے چلنا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے چینی کی تھی, اب آپ نے منگا لی, لیکن جو لانگ ٹرم اس کا سولوشن آپ نے نہیں کیا. آٹے کا مسئلہ پھر آپ کے لیے کھڑے ہونے جا رہا ہے. اگر اس کے آٹے آپ نے گندم کی قیمت بڑھانی تھی تو اس کے سوئنگ سیزن سے پہلے بڑھاتے, اب بڑھانے سے کیا ہوگا؟ یہ اوور آل جو ان کی سوچ ہے نا, اس میں ٹھیک ہے بات ہم کرتے ہیں یہ, لیکن جو بیٹھ کے لانگ ٹرم پالیسی پلاننگ ہے اس کا فقدان ہے. اس لیے اس حکومت کو بات تو یہ کرتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ ان کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو مہنگائی کو یہ کنٹرول کر سکے, یا اس کو چیک کر سکے, یا اس کے لیے لانگ ٹرم کوئی سوچ ان کے سامنے ہو سکے. میر صاحب, یہ کون سی سرجری ہے سر؟ کوئی اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ڈو یو نو اینی تھنگ سر؟ کون سی والی؟ سوری عمران, I missed you. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہے میری, اور اس کا وہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. مریم کی سرجری یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بیوقوف نے ان کو کہا کہ ایسی سٹیٹمنٹ دیں, تو یہ تو ہے آ بیل مجھے مار. This was not necessary. What Tariq was saying earlier on is correct. This was most unnecessary کہ آپ جا کے کرو, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھیں نا, لوگ آپ کو تنقید کریں گے. وہ دیکھیں بیٹی یہ بات کر رہی ہے, والد صاحب تو اسی طریقے سے چلے گئے, اب بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, حالانکہ آئی نو انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی. لیٹس گیٹ تھنگز رائٹ. انہوں نے ایک اسپیچ کر دی which was a faux pas which shouldn't have been there, لیکن اب ہر بندہ ان کو تنقید پڑا ہوا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ان کی یہی تو وجہ ہے کہ نون مرتی ہے بیڈ ایڈوائس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے, انہوں نے ایک کوشچن اٹھایا تھا اور بار بار اٹھا رہے تھے کہ بھائی جو ممبرز ہیں ان کے ایسٹس ڈکلیریشن ہو. ایاز صادق نے وہ کوشچن لیا نہیں کبھی بھی, اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ ہو جاتا اس وقت یہ ہم اس کنٹروورسی میں پڑھتے ہی نہیں. ایوری تھنگ وڈ ہیو بین ان بلیک اینڈ وائٹ. لیکن آپ چھپاتے چھپاتے وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, اور یہی آپ کے سامنے ایک حادثہ ہوا ہے. اور یہی جو ایسی سٹیٹمنٹس ہیں, یہی سٹیٹمنٹس میں سمجھتا ہوں یہ ہٹ کرتی ہے پی ایم ایل این کو. ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. بھائی اللہ کرے, اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بیماری ہے, بھائی یو گو اینڈ ڈو اٹ پرائیویٹلی. وائی یو میکنگ اٹ پبلک؟ یو ناٹ نواز شریف. یو شوڈ ڈو اٹ. آپ جائیں تقریر کریں, جو مرضی کریں, بٹ اس طرح کی اگر کریں گے آن بیڈ ایڈوائس تو پھر آپ تنقید کا نشانہ بنیں گے. اب دیکھیں نا, وہ فواد کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں ان کو جانے دیں گے, حالانکہ آئی ایم شیور دیر از نو اپلیکیشن فار گوئنگ ابراڈ, کیونکہ یہ جا نہیں سکتی ہیں باہر اینی وے. سو اب کیا کرنا ہے؟ اب ایک پبلک سمپتھی ووٹ لینا ہے, نہیں جی مجھے کچھ ہو گیا. سو اس میں ہر قسم کی آپ کہہ رہے ہو اینگل کی کانوٹیشنس کے ساتھ آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھو ایک کانٹرڈکشن اینڈ دین ری کانٹرڈکشن اینڈ کانٹرڈکشنز. سو آئی تھنک اس کو جو سیاستدان ہے نا, ان کو بڑے سوچ کے سمجھ کے, یعنی یہ کوئی ڈائناسور تھوڑی ہے کہ ان کے علاج ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو نارمل انسان ہے, سب انسانوں کا علاج پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیں
یہ ایک میں نے کہا نا، یہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے. یہاں بڑے اچھے اچھے ہاسپٹلس ہیں. عمران جب یہ گرے ہیں، آپ ان کی تو کمر ہی بیچارے کی عادی ہو گئی تھی. میں گیا تھا ہسپتال میں دیکھنے کے بھی. آئی مین ہی واز ان اے بیڈ اسٹیٹ. وائی ڈیڈ ہی ناٹ گو ابراڈ؟ یہ نہیں جا سکتا تھا؟ بالکل جا سکتا تھا. کیوں یار؟ اپنے ملک پہ آپ ٹرسٹ کرو. یو گاٹ گریٹ ڈاکٹرز. آپ کے وہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ باہر جا کے ٹاپ ہاسپٹلس میں کام کریں، امریکہ میں اور برطانیہ کے اندر. اگر ایسی کوئی بات ہے آپ ان کو بلا سکتے ہو. جتنا پیسہ آپ نے لگانا ہے باہر جانے کے لیے، آپ ان کو گھر بلا سکتے تھے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرا علاج ادھر تم دیکھو، اور ہوتا ہے. اب تو آپ کا علاج، آپ کے آپریشنز تھرو کمپیوٹرز ہو رہے ہیں. آپ کمپیوٹر کے تھرو آپ لنڈن سے بیٹھ کے سنگاپور میں آپ آپریشنز کر رہے ہیں. سو یہ ہر چیز آپ ہو رہے ہیں آن لائن آپ ہو جاتے کمپیوٹر کے ہیں. تھرو آپ. لیکن یہ تاثر جب بنتا ہے نا تو پبلک میں اس عام آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو دوائی والی لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور چند روپوں کی پرچی کے لیے بھی وہ محتاج ہوتا ہے. وہ پیسے کسی سے مانگ کر لاتا ہے. جب وہ اپنے لیڈر کو یہ کہتا ہے، وہ سنتا ہے کہ میرا چھوٹا سا علاج ہے اور وہ بھی پاکستان میں نہیں لنڈن میں ہو سکتا ہے، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.